Assalamualaikum viewers, we are live today on Leaders in Business and we have a very prominent businessman with us, Mr. Mohammad Shafiq. اور آج ہم آپ کو ان کے کام کے بارے میں بتائیں گے, ان کے بزنس کے بارے میں بتائیں گے and some very important questions regarding import and export of Pakistan with other countries. So, first of all, I'd like to introduce Mr. Mohammad Shafiq. Mr. Mohammad Shafiq is the CEO of MSB, Mohammad Shafiq and Brothers, Asid Logistics Private Limited, General Traders, Gul Food UAE, and MSB جو ہے وہ it imports and exports almost a lot of items from exporting onions to importing auto parts and solar panels even, mashallah. So اس طرح کا ان کا کام ہے and it is also a custom clearing forwarding company throughout the country and shipping agency. Mohammad Shafiq Saab jo hai, he has been Deputy Speaker of National Assembly as well, and MSP's General Traders since 2006. And the basic aim of MSP is to deliver flexible and extraordinary services which include Afghan transit trade as well, which is quite interesting. In a very competitive market, MSP maintains its name through their services and the value which it gives to its clients. اب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی regarding trade, import and export. So basically, the first question I'd like to ask you is what is the role of Afghanistan and Central Asia in export from Pakistan? دیکھیں, ایکسپورٹ پاکستان سے جو ہے آج کل تو سینٹرل ایشیا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سینٹرل ایشیا تو چھوڑے, ایون کہ افغانستان تک ہماری رسائی حاصل نہیں ہے. ایکسپورٹ فرام پاکستان ٹو افغانستان, there were $3 billion before 10 years or before 8 years. Now the ratio is $0.25 billion of export to Afghanistan. So when we send the goods to Afghanistan and export to Afghanistan, then further these goods are processed in Afghanistan and further they export to Central Asia, different countries of Central Asia. But nowadays there is the ratio of export is very low and there are nothing to say that کہ یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یہ ایکسپورٹ کا نام دیا جائے. ایسا جو ہے بالکل ہے نہیں, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ایکسپورٹ آج کل جا رہا ہے. اس کا جو ہے ہم نے گورنمنٹ کا جو ہے گورنمنٹ کو کئی مرتبہ جو ہے اس کے بارے میں فائنانس منسٹر کو پچھلے دور میں تھے خرم دستگیر صاحب جو تھے, اس میں جو اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کے ساتھ ہمارے میٹنگز ہوئے. ان کو جو ہے ہم نے سجیشنز دیے ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے ہمیں بڑھانا چاہیے اس بارڈر پہ جو ہے, کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے اور اگر ہمارے ایکسپورٹ کم ہوا تو پھر ایک مرتبہ یہ بیٹھ گیا تو اس کو اوپر اٹھانے میں پھر ہمیں کئی سال لگیں گے. اور انفارچونیٹلی ہوا وہی کہ ایکسپورٹ کا جو چل رہا تھا, جو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے, دیٹس فال ڈاؤن. اور اب اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اور بہت سارے جو ہے پروجیکٹس بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی لیٹس ہوپ گڈ, وی کین سے دیٹ وی ہیو اے گڈ ہوپ for that in future that we will export the same export in the same ratio that was before. Right. Definitely, hopefully, the government should help in this regard. You're absolutely right. This is very important. What do you feel, what is the role played by the government of Pakistan for the increasing of export items from Pakistan?
دیکھیں ابھی تک گورنمنٹ نے تو یہ کیا ہے کہ فلان آئٹم میں چینی میں ہم نے سبسڈی دے دی ہے، فلان آئٹم میں ہم نے کسٹم ڈیوٹی معاف کرا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، لیکن ایکچولی گراؤنڈ بیسس پہ دیکھا جائے یہ وہ لوگ ہیں جہاں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے سبسڈی دیا، ہم نے کسٹم ڈیوٹی جو ہے معاف کرا ہے، ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی معاف کرا ہے اور اس پہ ہم ریبیٹ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسی باتیں ہو رہی ہے۔ لیکن گراؤنڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ہر بارڈر پہ، پاکستان کے ہر بارڈر پہ، اسپیشلی چمن بارڈر پہ، وہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ وہاں پہ جو کسٹم پالیسیز ہے اس کو جو ہے امینڈ کرنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ تو اس یہ چیزیں کرنے سے جو ہے ایکسپورٹ جو ہے بڑھے گا۔ ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے جتنی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اتنا ہی جو ہے ایکسپورٹ بڑھے گا۔ اب اس روٹ پہ جو ہے ہم افغانستان کی آپ دیکھیں پہلے ڈیلی تقریباً 3000 میٹرک ٹن رائس ایکسپورٹ ہوتا تھا ڈیلی، اب جو ہے 3000 میٹرک ٹن جو ہے 3 مہینوں میں ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا ہے نا۔ تو یہ کیا ہے، اس کے لیے مختلف یعنی کچھ ارریلیونٹ پرسنز نے جو ہے اس میں اپنا جو وہ رول ادا کر رہے تھے، سو کالڈ اسٹیک ہولڈرز which they call themselves stakeholder, but actually they are not stakeholders and they interfere in export as well as in import. So this is not the way to improve the export to Central Asia and Afghanistan. The way is this, that to strengthen the infrastructure and make new amendments in custom policies, and BR have to amend the policy regarding to export to Afghanistan, as we have informed the government many times in return, that we have suggestions that in such way you can increase the export from Pakistan to Afghanistan. So وہی ہے کہ کسی کے کام پہ جو ہے وہ جوں تک نہیں رہتی، بات تو سن لیتے ہیں، بڑی اچھی سی سیشن ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نتھنگ دیٹس کچھ بھی ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا ہے ایکچولی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ پالیسی بنانے میں جو ہے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے گراؤنڈ پہ، جو گراؤنڈ پہ موجود پلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، وہ آپ کو سجیشنز دے، وہ آپ کے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے ان سے آپ کو انفارم کرے۔ انفارچونیٹلی کہ یہ پالیسی جو ہے ایسے لوگوں نے بنائے ہیں جن کا کوسوں دور تک جو ہے اس تک ایکسپورٹ یا ٹریڈ کے ساتھ جو ہے تعلق ہی نہیں رہا ہے، تو وہ پالیسی کیسے بنائے گا؟ وہ پالیسی، اس کی پالیسی جو ہے عوام کیسے سمجھیں گے، ایکسپورٹر کیسے ان کی پالیسی جو ہے سمجھیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ دیٹس گڈ ٹو فیسیلیٹیٹ دا انڈسٹریلسٹ، but unfortunately industrialists and commercial exporters, they always fight with each other. So the Federal Board of Revenue and Finance Ministry have to balance to bring equality among the both parties. So اس طرح ہے کہ ابھی کچھ پولیٹیشنز اور یہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپورٹرز تو ہے، ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں، بٹ دے آر انڈسٹریلسٹ، اور انہوں نے اپنے فیور میں جو ہے پالیسیز جو ہے کہ بنائے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ کروائے ہیں جن سے وہ مدد کرے۔ جسٹ چند گنے چنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، باقی لوگوں کو جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اور گورنمنٹ نے یہ رول ادا کیا، اور یہ آئی تھنک خاص رول نہیں ہے۔ رائٹ آئی انڈرسٹینڈ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں ان کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں، مین پرابلمس آگے آئیں، اور ان فائٹنگ آف کورس نہیں ہونی چاہیے، بیکاز اگر وہ رہے گا تو پھر پرابلم سالو ہونے میں ایشوز ہوں گے۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اچھا، بفور آسکنگ the next question, I will just say a little bit about some more achievements of MSB, which is your company. So MSB is basically member Karachi. MSB is a member of Karachi Chamber of Commerce. You have been the senior vice president of Chaman Chamber of Commerce. It is a member of Rice Exporter Association, a member of all Pakistan Custom Clearing Agents,
and member of Pak Afghan Joint Chamber of Commerce and Industry. So our next question is, what is the status of import to Pakistan of raw material and commercially prepared products? Yeah. چونکہ میں ایک کمرشل امپورٹر بھی ہوں اور میرا تعلق جو ہے امپورٹ سے بھی ہے، میں را مٹیریل وغیرہ جو ہے امپورٹ بھی کرتا ہوں. تو بینگ ایز اے ایکس وائس پریزیڈنٹ، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف چمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ممبر آف پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امپورٹ جو ہے، امپورٹ کو بھی تھوڑا سا اسپیس جو ہے وہ دینا چاہیے. را مٹیریل جب تک امپورٹ نہیں ہوگا تو کیسے یہ آگے جو ہے ہم ایکسپورٹ کے لیے جو ہے فردر پروڈکٹس بنائیں گے، اور ہمارے پروڈکٹس جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بن پا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. رائس ہے، ہماری رائس جو ہے فرض کرے 100 روپے کلو پڑتا ہے، انڈین رائس جو ہے وہاں پہ یو اے ای میں وہ 90 روپے کلو پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہے، ہمارا جو امپورٹ آ رہا ہے، جو را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے، اس پہ ٹیکسز ریشو جو ہے زیادہ ہے. انفراسٹرکچر جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے وہ جو ہے کافی جو ہے اونچا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو باقی جو ہے امپورٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کہتا ہے یہ کہ جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں، ایسی چیزیں امپورٹ میں آ رہی ہے جس کی ہمیں جو ہے سخت ضرورت ہے، اور اس کو ہم را مٹیریل کے طور پہ لیتے ہیں اور ان سے فردر پروڈکٹس جو ہے بنتے ہیں. تو اس طرح جو ہے امپورٹ کو بھی جو ہے وہ دینا چاہیے، اسپیس دینا چاہیے. اور اس میں جو ہے بے شک اس میں جو ہے کوئی نیگیٹو لسٹ بنا لیا جائے. اس طرح جو ہے پالیسی میں جو ہے امینڈ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اس کے جو آرڈر ہے اسی طرح اس میں ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ کھولنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ جاری رہے انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے نیبرز کنٹری ہے. اسپیسیفکلی ٹریڈ جو ہے اینی ٹائم ایوری ٹائم شوڈ کنٹینیو. وی شوڈ کنٹینیو دا ٹریڈ ان ایچ اینڈ ایوری سچویشن. یہ تب جا کر کے جو ہے اس کی ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوگا. تو اس کے بدلے ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہوگا اور امپورٹ کم ہوگا. اب چونکہ یہ ہے امپورٹ زیادہ ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس طرح ہے کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ کم نہیں ہوگا. آپ امپورٹ پہ ڈیوٹی جو ہے کم کریں، ان آئٹمس پہ ڈیوٹی کم کریں جو را مٹیریل میں استعمال ہوتے ہیں، تو سارے جو ہے ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں آپ دیکھیں اسٹیل کے سارے جو ہے فرنسز ہیں، لاہور میں، گجرانوالہ میں، اور اس میں جو ہے یہ سارے بند پڑے ہوئے، جن کے 4 مل تھے، 4 فرنسز تھے اسٹیل میلٹنگ کے، وہ سارے جو ہے بند پڑے ہوئے. کیوں؟ کیا ہے ریزن؟ کیا ہے ریزن؟ یہ ہے کہ سیس ٹیکس بہت زیادہ ہے، ان کو جو ہے بجلی جو ہے بہت مہنگی مل رہی ہے، ان کو جو ہے گیس جو ہے بہت وہ مہنگے حساب سے مل رہا ہے. یہی ریزن ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کم ہے. کیونکہ انہوں نے تو اسٹیل کا جو ہے وہ تو بیلٹس بنانے ہیں، بیلٹس ایکسپورٹ کرنے ہیں، یا یہاں سے ادر میٹیریلز بنانے ہیں. وہ اگر فرنس ہی بند پڑا ہو اور فیکٹری بند پڑی ہو تو یہ کیا جو ہے ہم ایکسپورٹ کریں گے اور کہاں سے کریں؟ صحیح بات ہے، یو آر رائٹ. بالکل کام میں اس طرح کے ایشوز بہت سارے آ رہے ہیں. اچھا، what about the new agreement of transit trade between Pakistan and Afghanistan? What do you feel will be the effect of the new agreement of transit trade between Pakistan and Afghanistan? Transit trade agreement between Pakistan and Afghanistan, that's very important, and we don't pay much attention to this agreement. In this agreement we need to do many things. Due to this agreement we can make relations up to Central Asia, up to Afghanistan. اب آپ دیکھیں کئی سال تقریباً 2016 میں
میں نے منسٹری کو لکھا تھا کہ پاک افغان جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کو جو ہے بہتر بنایا جائے. اس کو جو ہے جو فیسلٹیز ریکوائرڈ تھے وہ میں نے سارے بتایا لٹرلی میں نے ان کو بتایا, اور اس میں جو ہے وہ سارے میں نے پوائنٹ وائز ان کو جو ہے لکھ کے دیے کہ یہ ایگریمنٹ یہ چیزیں یہاں پہ ریکوائرڈ ہے. تو ٹرانزٹ جو ہے افغانستان کا جو مارکیٹ ہے بہت بڑی منڈی ہے, وہ ہمارے ہاتھ سے جو ہے نہیں نکلے گا. لیکن انفارچونیٹلی اس ٹائم بھی اس طرح جو ہے وہ بات سنی, لیکن اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا. اب پوزیشن یہ ہے کہ افغانستان جو ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس رستے پہ جو ہے ہمیں ٹریڈ کروں, لیکن وہ ان آئٹم کا ٹریڈ وہ کر رہے ہیں جو ان کی مجبوری ہے. اس کے علاوہ جو ہے کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس, وہ آئٹمز اس رستے سے جا رہے ہیں. ادروائز باقی جتنے بھی ان کے آئٹم ہیں وہ سارے ایران کے راستے سے جو ہے جا رہے ہیں. بندر عباس ٹو اسلام قلعہ, بندر عباس ٹو نیمروز, اس راستے سے آ رہے ہیں. تو ابھی اس کو اٹھانے میں افغانستان کی پارٹی اس کو کیچ کرنے میں جو ہے کافی وقت ہمیں لگے گا. اس کے لیے کافی محنت ہمیں کرنی پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کووڈ کے دوران جو ہے افغانستان کے کنٹینرز کو جو ڈیمیج لگ گئے ہیں, جو اس کو جو ہے ان سے ایکسٹرا چارجز لیے گئے ہیں شپنگ کمپنیز نے یہاں پہ پاکستان میں ہوتے ہوئے, ہے تو باہر کے لیکن اس پہ ہمارا کوئی جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. ہم ان کو آرڈر دے نہیں سکتے. ان کے کنٹینرز کے ڈیمریج چارجز ہے. یہ ایک کنٹینر کا جو ہے 30 لاکھ تک پہنچ گیا تھا, ایک کنٹینر کا جو ہے 35-40 لاکھ تک پہنچ گیا تھا. تو کسی کا مال کی لاگت جو ویلیو تھی وہ 10 لاکھ تھی, اور اس پہ 30 لاکھ ڈیمریج ڈیٹینشن جو ہے آیا. کئی لوگوں نے تو مال یہاں چھوڑ دیا, پاکستان میں چھوڑ دیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے جو مین بات کی طرف میں آ رہا ہوں, جو خاص بات کی طرف میں آ رہا ہوں, جیسا میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اس ایگریمنٹ میں گورنمنٹ کو جو ہے پچھلے سال کے پچھلا جو 2010 میں ایگریمنٹ ہونا تھا اس میں چمن چیمبر اور پشاور کے پیکے کا چیمبر دونوں دیکھیں ایکسپورٹ پاکستان سے جو ہے آج کل تو سینٹرل ایشیا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. سینٹرل ایشیا تو چھوڑے, ایون کہ افغانستان تک ہماری رسائی حاصل نہیں ہے. ایکسپورٹ فرام پاکستان ٹو افغانستان there were $3 billion before 10 years or before 8 years. Now the ratio is $0.25 billion of export to Afghanistan. So when we send the goods to Afghanistan and export to Afghanistan, then further these goods are processed in Afghanistan and further they export to Central Asia, different countries of Central Asia. But nowadays there is the ratio of export is very low, and there are nothing to say that کہ یہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے, یہ ایکسپورٹ کا نام دیا جائے. ایسا جو ہے بالکل ہے نہیں, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ایکسپورٹ آج کل جا رہا ہے. اس کا جو ہے ہم نے گورنمنٹ کا جو ہے گورنمنٹ کو کئی مرتبہ جو ہے اس کے بارے میں فائنانس منسٹر کو پچھلے دور میں تھے خرم دستگیر صاحب جو تھے, اس میں جو اسحاق ڈار صاحب تھے, ان کے ساتھ ہمارے میٹنگز ہوئے. ان کو جو ہے ہم نے سجیشنز دیے ہیں کہ ایکسپورٹ جو ہے ہمیں بڑھانا چاہیے اس بارڈر پہ جو ہے, کیونکہ یہ سینٹرل ایشیا تک جاتا ہے, اور اگر ہمارے ایکسپورٹ کم ہوا تو پھر ایک مرتبہ یہ بیٹھ گیا تو اس کو اوپر اٹھانے میں پھر ہمیں کئی سال لگیں گے. اور انفارچونیٹلی ہوا وہی کہ ایکسپورٹ کا جو چل رہا تھا, جو ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے, دیٹس فال ڈاؤن. اور اب اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے کافی ساری چیزیں جو ہے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور بہت سارے جو ہے پروجیکٹس بھی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ابھی لیٹس ہوپ گڈ, وی کین سے دیٹ وی ہیو اے گڈ ہوپ for that in future that we will export the same export in the same ratio that was before. Right. Definitely, hopefully the government should help in this regard. You're absolutely right. This is very important. So I was asking, what is the role played by the government of Pakistan for the increasing of export items from Pakistan?
دیکھیں ابھی تک گورنمنٹ نے تو یہ کیا ہے کہ فلان آئٹم میں چینی میں ہم نے سبسڈی دے دی ہے, فلان آئٹم میں ہم نے کسٹم ڈیوٹی معاف کرا ہے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, لیکن ایکچولی گراؤنڈ بیسس پہ دیکھا جائے یہ وہ لوگ ہیں جہاں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, ہم نے سبسڈی دیا, ہم نے کسٹم ڈیوٹی جو ہے معاف کرا ہے, ہم نے ریگولیٹری ڈیوٹی معاف کرا ہے اور اس پہ ہم ریبیٹ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, ایسی باتیں ہو رہی ہے. لیکن گراؤنڈ پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ ہر بارڈر پہ, پاکستان کے ہر بارڈر پہ, اسپیشلی چمن بارڈر پہ, وہاں پہ انفراسٹرکچر کی جو ہے وہ ضرورت ہے. وہاں پہ جو کسٹم پالیسیز ہے اس کو جو ہے امینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. تو اس یہ چیزیں کرنے سے جو ہے ایکسپورٹ جو ہے بڑھے گا. ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے جتنی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اتنا ہی جو ہے ایکسپورٹ بڑھے گا. اب اس روٹ پہ جو ہے ہم افغانستان کی آپ دیکھیں پہلے ڈیلی تقریباً 3000 میٹرک ٹن رائس ایکسپورٹ ہوتا تھا ڈیلی. اب جو ہے 3000 میٹرک ٹن جو ہے 3 مہینوں میں ایکسپورٹ نہیں ہو پا رہا ہے نا. تو یہ کیا ہے, اس کے لیے مختلف یعنی کچھ ارریلیونٹ پرسنز نے جو ہے اس میں اپنا جو وہ رول ادا کر رہے تھے, سو کالڈ اسٹیک ہولڈرز which they call themselves stakeholders, but actually they are not stakeholders and they interfere in export as well as in import. So this is not the way to improve the export to Central Asia and Afghanistan. The way is this, that to strengthen the infrastructure and make new amendments in custom policies, and ABR have to amend the policy regarding to export to Afghanistan. As we have informed the government many times in return, that we have suggestions that in such way you can increase the export from Pakistan to Afghanistan. So وہی ہے کہ کسی کے کان پہ جو ہے وہ جوں تک نہیں رینگتی, بات تو سن لیتے ہیں, بڑی اچھی سی سیشن ہو جاتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے nothing, that's کچھ بھی ایسا جو ہے وہ نہیں ہوا ہے ایکچولی. دوسری بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ پالیسی بنانے میں جو ہے آپ کے ساتھ ہونی چاہیے گراؤنڈ پہ, جو گراؤنڈ پہ موجود پلیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, وہ آپ کو سجیشنز دے, وہ آپ کے گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے ان سے آپ کو انفارم کرے. انفارچونیٹلی کہ یہ پالیسی جو ہے ایسے لوگوں نے بنائے ہیں جن کا کوسوں دور تک جو ہے اس تک ایکسپورٹ یا ٹریڈ کے ساتھ جو ہے تعلق ہی نہیں رہا ہے, تو وہ پالیسی کیسے بنائے گا, وہ پالیسی, اس کی پالیسی جو ہے عوام کیسے سمجھیں گے, ایکسپورٹر کیسے ان کی پالیسی جو ہے سمجھیں گے. تیسری بات یہ ہے کہ دیٹس گڈ ٹو فیسیلیٹیٹ the industrialist, but unfortunately industrialists and commercial exporters, they always fight with each other. So the Federal Board of Revenue and Finance Ministry have to balance to bring equality among the both parties. So اس طرح ہے کہ ابھی کچھ politicians اور یہ کچھ لوگ جو ہے وہ ایکسپورٹرز تو ہے, ایکسپورٹ تو کر رہے ہیں, بٹ دے آر انڈسٹریلسٹ, اور انہوں نے اپنے فیور میں جو ہے پالیسیز جو ہے کہ بنائے ہیں اور اس طرح کے جو ہے وہ کروائے ہیں جن سے وہ مدد کرے. جسٹ چند گنے چنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, باقی لوگوں کو جو ہے کچھ فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے, اور گورنمنٹ نے یہ رول ادا کیا, اور یہ آئی تھنک خاص رول نہیں ہے. رائٹ آئی انڈرسٹینڈ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ جو لوگ گراؤنڈ پہ ہیں ان کا انوالو ہونا بہت ضروری ہے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں, مین پرابلمس آگے آئیں, اور ان فائٹنگ آف کورس نہیں ہونی چاہیے, بیکاز اگر وہ رہے گا تو پھر پرابلم سالو ہونے میں ایشوز ہوں گے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اچھا, بفور آفٹر the next question, I will just say a little bit about some more achievements of MSB. I was just telling MSB کے اور جو achievements ہیں کہ MSB is a member of Karachi Chamber of Commerce. You have been the senior vice president of Chaman Chamber of Commerce. It is the member of Rice Exporter Association, a member of All Pakistan Custom Clearing Agents,
and member of Pak-Afghan Joint Chamber of Commerce and Industry. So our next question is, what is the status of import to Pakistan of raw material and commercially prepared products? Yeah. چونکہ میں ایک کمرشل امپورٹر بھی ہوں اور میرا تعلق جو ہے امپورٹ سے بھی ہے، میں را مٹیریل وغیرہ جو ہے امپورٹ بھی کرتا ہوں. تو بینگ ایز اے ایکس وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس پریزیڈنٹ آف چمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اینڈ ممبر آف پاک افغان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امپورٹ جو ہے، امپورٹ کو بھی تھوڑا سا اسپیس جو ہے وہ دینا چاہیے. را میٹیریل جب تک امپورٹ نہیں ہوگا تو کیسے یہ آگے جو ہے ہم ایکسپورٹ کے لیے جو ہے فردر پروڈکٹس بنائیں گے، اور ہمارے پروڈکٹس جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں بن پا رہے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. رائس ہے، ہماری رائس جو ہے فرض کرے 100 روپے کلو پڑتا ہے، انڈین رائس جو ہے وہاں پہ یو اے ای میں وہ 90 روپے کلو پڑتا ہے. تو اس میں کیا ہے، ہمارا جو امپورٹ آ رہا ہے، جو را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے، اس پہ ٹیکسز ریشو جو ہے زیادہ ہے. انفراسٹرکچر جو ڈیوٹی اسٹرکچر ہے وہ جو ہے کافی جو ہے اونچا ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے. تو باقی جو ہے امپورٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کہتا ہے یہ کہ جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. نہیں، ایسی چیزیں امپورٹ میں آ رہی ہے جس کی ہمیں جو ہے سخت ضرورت ہے، اور اس کو ہم را مٹیریل کے طور پہ لیتے ہیں اور ان سے فردر پروڈکٹس جو ہے بنتے ہیں. تو اس طرح جو ہے امپورٹ کو بھی جو ہے وہ دینا چاہیے، اسپیس دینا چاہیے. اور اس میں جو ہے بے شک اس میں جو ہے کوئی نیگیٹو لسٹ بنا لیا جائے. اس طرح جو ہے پالیسی میں جو ہے امینڈ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اس کے جو آرڈر ہے اسی طرح اس میں ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ کھولنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ٹریڈ جو ہے وہ جاری رہے انڈیا کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، جتنے بھی ہمارے نیبرز کنٹری ہے. اسپیسیفکلی ٹریڈ جو ہے اینی ٹائم ایوری ٹائم شوڈ کنٹینیو. We should continue the trade in each and every situation. یہ تب جا کر کے جو ہے اس کی ہماری جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ریشو ہے وہ تھوڑا سا بہتر ہوگا. تو اس کے بدلے ہمارا ایکسپورٹ زیادہ ہوگا اور امپورٹ کم ہوگا. اب چونکہ یہ ہے امپورٹ زیادہ ہو رہا ہے نو ڈاؤٹ، لیکن اس طرح ہے کہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ یہ کم نہیں ہوگا. آپ امپورٹ پہ ڈیوٹی جو ہے کم کریں، ان آئٹمس پہ ڈیوٹی کم کریں جو را مٹیریل میں استعمال ہوتے ہیں، تو سارے جو ہے ہو جاتے ہیں. اب پاکستان میں آپ دیکھیں اسٹیل کے سارے جو ہے فرنسز ہیں لاہور میں، گوجرانوالا میں، اور اس میں جو ہے یہ سارے بند پڑے ہوئے، جن کے چار مل تھے، چار فرنسز تھے اسٹیل میلٹنگ کے، وہ سارے جو ہے بند پڑے ہوئے. کیوں؟ کیا ہے ریزن؟ کیا ہے ریزن؟ یہ ہے کہ سیس ٹیکس بہت زیادہ ہے، ان کو جو ہے بجلی جو ہے بہت مہنگی مل رہی ہے، ان کو جو ہے گیس جو ہے بہت وہ مہنگے حساب سے مل رہے ہیں. یہی ریزن ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ایکسپورٹ کم ہے. کیونکہ انہوں نے تو اسٹیل کا جو ہے وہ تو بیلٹس بنانے ہیں، بیلٹس ایکسپورٹ کرنے ہیں، یا یہاں سے ادر میٹیریلز بنانے ہیں. وہ اگر فرنس ہی بند پڑا ہو اور فیکٹری بند پڑی ہو تو یہ کیا جو ہے ہم ایکسپورٹ کریں گے اور کہاں سے کریں؟ صحیح بات ہے، یو آر رائٹ. بالکل کام میں اس طرح کے ایشوز بہت سارے آ رہے ہیں. اچھا، what about the new agreement of transit trade between Pakistan and Afghanistan? What do you feel will be the effect of the new agreement of transit trade between Pakistan and Afghanistan? Sorry, please ask again your question. I was asking about the effect of the new agreement of transit trade between Pakistan and Afghanistan. The effect of the new agreement of the transit trade between Pakistan and Afghanistan.
Yeah, I know that the transit trade agreement between Pakistan and Afghanistan, that's very important, and we don't pay much attention to this agreement. In this agreement, we need to do many things. Many things. Due to this agreement, we can make relations up to Central Asia, up to Afghanistan. अब आप देखें कई साल तकरीबन 2016 में मैंने मिनिस्ट्री को लिखा था कि पाक अफगान जो ट्रांजिट ट्रेड है इसको जो है बेहतर बनाया जाए, इसको जो है जो फैसिलिटीज रिक्वायर्ड थे वो मैंने सारे बताए लिटरली मैंने उनको बताया, और उसमें जो है वो सारे मैंने पॉइंट वाइज उनको जो है लिख के दिए कि ये एग्रीमेंट ये चीजें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ट्रांजिट जो है अफगानिस्तान का जो मार्केट है बहुत बड़ी मंडी है, वो हमारे हाथ से जो है नहीं निकलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस टाइम भी इस तरह जो है वो बात सुनी, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ। अब पोजीशन ये है कि अफगानिस्तान जो है वो चाहता ही नहीं है कि इस रास्ते पे जो है हमें ट्रेड करो, लेकिन वो उन आइटम का ट्रेड वो कर रहे हैं तो जो उनकी मजबूरी है, इसके अलावा जो है कोई चारा नहीं है उसके पास, वो आइटम्स इस रास्ते से जा रहे हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी उनके आइटम हैं वो सारे ईरान के रास्ते से जो है जा रहे हैं, बंदर अब्बास टू इस्लाम किला, बंदर अब्बास टू निमरोज, इस रास्ते से आ रहे हैं। तो अभी इसको उठाने में अफगानिस्तान की पार्टी इसको कैच करने में जो है काफी वक्त हमें लगेगा, इसके लिए काफी मेहनत हमें करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कोविड के दौरान जो है अफगानिस्तान के कंटेनर्स को जो डैमेज लग गए हैं, जो उसको जो है उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए गए हैं शिपिंग कंपनीज ने यहाँ पे पाकिस्तान में होते हुए, है तो बाहर के, लेकिन उस पर हमारा कोई जो है वो लागू नहीं होता, हम उनको ऑर्डर दे नहीं सकते। उनके कंटेनर्स के डेमरेज चार्जेस है, ये एक कंटेनर का जो है 30 लाख तक पहुंच गया था, एक कंटेनर का जो है 35-40 लाख तक पहुंच गया था। तो किसी का माल की लागत जो वैल्यू थी वो 10 लाख थी और उस पे 30 लाख डैमेज डिटेंशन जो है कई लोगों ने तो माल यहाँ छोड़ दिया, पाकिस्तान में छोड़ दिया है। अब दूसरी बात यह है जो मेन बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, जो खास बात की तरफ मैं आ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इस एग्रीमेंट में गवर्नमेंट को जो है पिछले साल के पिछला जो 2010 में एग्रीमेंट होना था उसमें चमन चैम्बर और पेशावर के पीके का चैम्बर दोनों ने हिस्सा लिया था। कुछ हद तक कुछ बातें हमारी मानी गई थी, उसमें शामिल की गई थी, लेकिन उसके बाद जो है मुसलसल इग्नोर करते रहे। और अभी इस तरह अगेन वी हैव रिक्वेस्टेड मैनी टाइम कि अगर आप ये पॉलिसी बनाएंगे, आप ये एग्रीमेंट करना चाहेंगे, इससे पहले होमवर्क करने की जरूरत है। आप हमसे पूछे, हम ग्राउंड पे हैं, हम देख रहे हैं और हम समझते हैं कि क्या किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है और प्रोसीजर कैसा बनाना चाहिए, ये सारे हम बताते हैं, हम बताएंगे और फ्रीली वॉलंटियरली हमारे पास है। हमारे पास PhD भी बिजनेस में है, हमारे पास जो है मास्टर भी बिजनेस में है। ये नहीं कि जस्ट एक ऐसे ही हम जो है वो एक बात है वो हमने कह दी है कि नहीं, हमारे पास हर तरह के चैम्बर में हर तरह के जो है एक्सपर्ट मौजूद है, क्योंकि चैम्बर है या ऐसे ही उसका मजमूए का नाम जहाँ में जो है जहाँ हर ऐसा एक्सपर्ट बंदे आते हो जो कौम और उसके लिए शहर और उसके लिए जो है खिदमत कर सके। हम अगेन ये कहते हैं कि अगर चमन चैम्बर और उसको जो है पेशावर चैम्बर को पॉलिसी बनाने में जो है वो नहीं लिया गया, इनको मेंबर्स नहीं बनाया गया, तो ये मुश्किल है कि ये एग्रीमेंट जो है आगे तक चले और ये ज्यादा देर नहीं चलेगा। और ये एग्रीमेंट जो है हर दिन एक दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाते रहेंगे, हर दिन एक मुल्क दूसरे मुल्क को जो है लान तान देते रहेंगे। इनके जो है जंजाल कभी खत्म नहीं होंगे, इनके जो है वो कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि पॉलिसी ऐसी होगी कि उस पे हर पॉइंट पे जो है दोनों आपस में लड़ेंगे। राइट, ये आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीजें पॉइंट आउट की हैं। अच्छा, माशाल्लाह MSV कंपनी की जो बिजनेस डीलिंग स्टेशंस हैं आप लोग के कराची पोर्ट्स, क्वेटा,
چمن بارڈر, تافتان بارڈر, طورفم بارڈر, افغانستان انڈیا کے, تو ہر جگہ آپ لوگوں کا پریزنس ہے. تو آف کورس آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ کس طرح سے کیا ڈیمریج کی جو پرائسز جیسے آپ نے بتائی کہ وہ لاکھوں کی طرف جاتی ہے, اور آف کورس وہ کبھی کبھی مال سے زیادہ ہوتا ہے, اور پیپل جو ہے وہ دے آر باؤنڈ کہ وہ چھوڑ بھی دیتے ہیں بیکاز آف the costume and everything. اچھا, now we'll go to the next question, which is also very sensitive type of thing, کہ افغانستان سے جو اسمگلنگ کا ایشو ہے ٹو پاکستان وائر بلوچستان, which is a big problem for everyone. تو اس کے بارے میں آپ لوگ کس طرح سے اسے ہینڈل کرتے ہیں, اس کا کیا کرائٹیریا ہے ریگارڈنگ اسمگلنگ فرام افغانستان ٹو پاکستان وائر بلوچستان؟ دیکھیں, اس کے ساتھ اسمگلنگ جو کہتے ہیں, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چمن سے اسمگلنگ ہو رہا ہے. پاکستان میں جتنے بھی ان ڈیوٹی پیڈ آئٹمز ہیں یہ سارے جو ہے وہاں سے آ رہا ہے, چمن کے راستے سے آ رہا ہے, چمن کے بارڈر سے آ رہا ہے. میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کروں گا کہ چمن کے راستے پہ اسمگلنگ نہیں ہوگا, ہے, بٹ وہ اس طرح ہے کہ لیگیج کی صورت میں جو ہے یہاں آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایسا اسمگلنگ نہیں ہے کہ ٹرک بھر کے جو ہے وہ مال یہاں آ جائے اور جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے, یہاں پہ سیل ہو جائے. یہ آپ دیکھیں, چمن افغانستان کا جو پاکستان کے ساتھ 1200 کلومیٹر بارڈر ہے, اس 1200 کلومیٹر میں نوشکی بھی آتا ہے, اس 1200 کلومیٹر میں جو ہے وہ تافتان بھی آتا ہے, اس 1200 کلومیٹر میں جو ہے ایک نیا جو بارڈر ابھی ریسنٹلی اوپن ہوا ہے وہ بھی آتا ہے. تو یہ شور نہیں ہے, کوئی بھی کنفرم نہیں کہہ سکتا ہے کہ بارڈر کی اسمگلنگ کس بارڈر سے آ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ چمن بارڈر سے تو اتنی اسمگلنگ نہیں آ رہی. چمن بارڈر سے جو ہے آٹو اسپیئر پارٹس آتے ہیں وہاں پہ جو مین آئٹم ہے, اور کپڑا آتا ہے, ٹائر آتے ہیں, یہ سارے تو ڈیوٹی ہو کے آتے ہیں. یہ تو سارے کوئٹہ NSC ڈرائی پورٹ پہ جو ہے ڈیوٹی ہو کے جاتے ہیں. یہ تو ساری چیزیں چمن میں جو ہے ڈیوٹی ہو کے جاتے ہیں نا. میں اس طرح اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گا کہ کبھی کبھار ایک آدھ بندہ جو ہے وہ مس ڈکلیریشن کرے, یا وہ کسی اور ماحول سے آ کر کے جو ہے یہاں بیٹھے بزنس کرے, ٹرانزیکشنز کو غلط کرے. میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, اس طرح کیسز ہے ہر جگہ پہ ہے, کراچی پورٹ پہ ہے, تافتان پہ ہے, کوئٹہ پہ ہے, چمن پہ ہے, ہر کہیں پہ ہے. لیکن اتنے کلم کلا اسمگلنگ کا جو ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس چیز کو ڈینائی کروں گا کہ اسمگلنگ جو ہے اتنے بڑی کوانٹٹی میں ہو رہی ہے. لیکن باقی بارڈرز بھی ہے, اس پر بھی جو ہے توجہ جو ہے دینا چاہیے. کہ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ چمن بارڈرز پہ ابھی کچھ بھی اسمگلنگ نہیں ہو رہا ہے, اسمگلنگ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ٹوٹلی بین ہو کر دیا گیا ہے. اور جس پہ جو ہے سیکورٹی ایجنسیز, FCC, آرمی, ان سب کو, FIA, IP, ان سب کو جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے, جنہوں نے اتنی محنت کر کے چمن بارڈر پہ جو ہے اسمگلنگ ختم ہو کر دی ہے, اس کا کلا کما کر دیا گیا ہے. اب پتہ باقی بارڈرز کھلے ہیں اور اسمگلنگ کے آئٹمز اسی طرح آ رہے ہیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اسمگلنگ بند کرنا جو ہے یہ ہم سب کا جو ہے ذمہ داری ہے. جب ہم اسمگلنگ بند کریں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا اور یہ معیشت آگے چلے گی. اب میں اس کا الٹرنیٹ جو راستہ بتاتا ہوں اسمگلنگ کے الٹرنیٹ یہ راستہ ہے کہ کسٹم کے ساتھ مل کر کے فارمولا بنایا جائے. کیسا فارمولا بنایا جائے؟ فکس ڈیوٹی کا جو ایسے آئٹم جو اسمگلنگ پہ آ رہے ہو ان کا جو ہے وہ اپینڈکس C سے نکال کر یا اپینڈکس B سے نکال کر کے جو ہے الگ سے جو ہے رکھے جائے, اور ان کا فکس ڈیوٹی جو ہے وہ معلوم کیا جائے. تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی ایم شور کہ وہ لوگ جو ڈیوٹی پہ کریں گے وہ کم ہوگا ایز کمپیئر ٹو اسمگلنگ, ایز کمپیئر ٹو دے پے ٹو the smugglers. آئی ایم شور یہ کم ہوگا. اس فارمولے پہ جو ہے اگر چلے, میں تو یہ سجیشن سب کو دیتا ہوں, تو اسمگلنگ ختم ہو جائے گا. Right. Yes, it's a brilliant idea actually. اگر اس پہ میرا خیال ہے کچھ کیا جائے تو, because smuggling is واقعی an issue
or which has affected the world and especially Pakistan and so many other countries. تو یہ آپ نے ایک روٹ جو بتایا ہے, جو طریقہ بتایا ہے, it's a very smart one. Hopefully people are hearing it, the right persons are hearing it and they can do something about it. اینڈ آپ ماشاء اللہ اتنے بڑے پوسٹ پہ ہیں تو آپ ادھر بھی ریز کیا کریں یہ چیز, شاید کوئی اس چیز کو, اس سولوشن کو جو ہے وہ فالو کر لے, ہوپ فلی. Alright, so coming to our last question from Mr. Mohammad Shafiq, what is the infrastructure of Chaman according to trade? دیکھیں ٹریڈ کے حوالے سے چمن کا جو انفراسٹرکچر تھا وہ جیسے ایک زمانے میں جب بھٹو صاحب زندہ تھے تو کوئی بھی چیز جو ہے چمن بارڈر سے ایکسپورٹ نہیں ہو رہا تھا. تو بھٹو صاحب آئے تھے چمن, انہوں نے وہاں پہ جلسہ کیا تھا کہ چمن والوں آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے. پہلے آپ لوگ جو ہے رات کی تاریکی میں چاول افغانستان لے جاتے تھے, آپ دن کی روشنی میں لے جایا کریں. انہوں نے باقاعدہ طور اس چیز کو الاؤ کیا ہے. تو اس کے بعد جو انفراسٹرکچر بنا تھا وہی انفراسٹرکچر آج تک چل رہا ہے. اور ابھی ریسنٹلی کوئی 4 پروجیکٹ جو ہے وہ منظور ہوئے, اس پہ کام شروع ہے. اور اگر یہ پروجیکٹ آگے چلے اور وقت پر تکمیل ہو جائے, اس کا تکمیل ہو جائے تو یہ کافی فائدہ دے گا. اور وہ ان پروجیکٹس میں ایک پروجیکٹ بہت اہم پروجیکٹ ہے ITTMS, انٹرنیشنل ٹرانزٹ ٹریڈ کے حوالے سے ہے, اور وہاں پہ جو ہے ٹریڈ فیسیلیٹیشن کے حوالے سے ہے. اور یہ کئی 100 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے. وہاں پہ شیڈز بھی بنیں گے, وہاں پہ پورٹس بھی بنیں گے, ڈرائی پورٹس بھی بنیں گے. وہاں پہ کئی ادارے ایک ساتھ کام کریں گے, جیسے ون ونڈوز ٹائپ کا جو ہے وہ وہاں پہ کام ہوگا. تو آئی ہوپ اگر یہ پروجیکٹ وقت پہ تکمیل ہو جائے تو کافی فائدہ دے گا. باقی اس کے علاوہ جو ہے کوئی انفراسٹرکچر ایسا موجود نہیں ہے جس پہ جو ہے جو بزنس اپورچونیٹیز کریٹ کریں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس اپنی مدد آپ کے تحت جو لوگ چلا رہے بزنس کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور اس کا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ بھی جو ہے وہ ہوا نہیں ہے. اچھا, اب ایک سوال جو بڑا امپورٹنٹ آج کل کیا جا رہا ہے سب سے, کہ ابھی جو بجٹ آیا ہے تو بجٹ کے اوپر آپ کے کیا کامنٹس ہیں with regards to import export? بجٹ کے حوالے سے میں یہ کمنٹس دوں گا کہ بجٹ بنایا گیا ہے, صحیح بنایا گیا ہے. اگر بجٹ ہو تو صحیح بنایا گیا ہے. لیکن اور اگر ایکسپورٹ اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کے حوالے سے کئی آئٹمز امپورٹ کے جو ہے ان پہ ڈیوٹی کم کیا گیا ہے, ریگولرٹی ڈیوٹی کم کیا گیا ہے, اور کسٹم ڈیوٹی کم کیا گیا ہے, جو کہ نہایت ہی اہم اور جو ہے یہ اچھا اقدام ہے. جو میں کہہ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جس پہ عمل درآمد ہوا ہے. اور ایکسپورٹ میں جو ہے کوئی خاص جو ہے وہ نظر تو مجھے نہیں آیا ابھی تک, شاید اس کے بعد کچھ آ جائے. چلیں ہوپ فلی کہ پاکستان میں ان چیزوں کو نوٹ کیا جائے اور اوپر کے لیول پہ جو ہے لوگ اس میں کام کریں. ایکسپورٹ امپورٹ کا جو اگر جتنا کم اگر وہ کریں میرا خیال ہے وہ بیٹر ہے, بیکاز اسی سے کام چلے گا. ابھی ریسنٹلی آئی ہیڈ gotten some stuff to پاکستان, اینڈ اس پہ انہوں نے جو مجھے کسٹم ڈالا تھا وہ اٹ واز 3 times more than the product. اتنا بہت ہی ایک سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ انسان سوچ رہا تھا کہ اٹس ناٹ لاجیکل کہ اس طرح سے آدمی کام کر سکے. تو ڈیفینیٹلی وی نیڈ مور سپورٹ فرام دا گورنمنٹ. اینڈ آج آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے اینڈ آپ نے سولوشنس بھی بہت اچھے دیے ہیں. اینڈ thank you so much Mr. Mohammad Shafiq for the solutions you have given, and we hope that inshallah the government of Pakistan and the persons responsible will take notice and will help more towards making things easier for businessmen around Pakistan so that Pakistan may prosper even more.
Before leaving, Mr. Mohammed Shafiq, anything you would like to say to other upcoming businessmen, جو نئے business persons آ رہے ہیں یا جو already anything you'd like to say to any government official just to help you guys out in your work? تو آپ please کوئی message. Yes, I would like to recommend for new businessmen which they newly will come on the ground. First of all, the essential thing is to understand the ground, the situation of the ground, the environment on the ground. Such things, these are very special, and these are the basics of business in practical life, to understand these things. اور اگر آپ ان چیزوں کو جو ہے گراؤنڈ پہ ان چیزوں کو جو ہے سمجھا جائے، اس میں جو ہے کیا ضرورت ہے، کیا کس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیسی پالیسی ہونی چاہیے اور کیسی پالیسی نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں، ہم وہ لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بغیر جو ہے وہ معیشت کو جو ہے وہ یہ اٹھا نہیں سکتے، معیشت کو چلا نہیں سکتے. چلائے اگر چلائے بھی تو وہ لنگڑی معیشت ہوگی، تو اس طرح ہوگی. لیکن یہ ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے کہ گراؤنڈ پہ جو ریئلٹیز ہے، گراؤنڈ پہ جو انوائرمنٹ ہے، ان کو سمجھنا چاہیے. آئی تھنک اگر یہ سمجھے تو دے کین میک سکسیسفل دیئر سیلفس. Thank you, Mr. Mohammed Shafiq Ajazai. Hope everything goes well, inshallah, and the concerned persons take note of everything that you have pointed out today. Thank you so much for your time, and thank you to the viewers jo hame dekh rahe hain. And inshallah, till next time on Leaders in Business, we will see you again with yet another prominent businessman with solutions and their problems, which is there for everybody in the government sector to solve. Thank you so much, Mr. Shafiq, and thank you so much, viewers. Okay. Allah Hafiz. Okay. Allah Hafiz.